औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 13 से शुरू कर रहे हैं। वक़ालल्लज़ीना कफ़रू लिरसूलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ ला तऊदुन्ना फ़ी मिल्लतिना। तो जो काफ़िर लोग थे ना, उन्होंने अपने रसूलों से कहा कि हम तुम्हें ज़रूर निकाल देंगे अपने मुल्क से, नहीं तो तुम हमारे मज़हब में दोबारा से लौट आओ। अगर हमारे मज़हब में दोबारा से लौट आओगे तो फिर इस मुल्क में रह सकते हो, वरना हम तुम्हें इस मुल्क से निकाल देंगे। और फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्ना ज़ालिमीन। तो फिर वही भेजी परवरदिगार ने उनकी तरफ, रसूलों की तरफ वही भेजी अल्लाह ताला ने कि हम ज़रूर हलाक कर देंगे ज़ालिमों को। वलनुस्किनन्नकुमुल अर्दा, और हम आबाद करेंगे तुम्हें मुल्क में, इस सरजमीन में, मिन बादिहिम, इनके बाद, यानी कि हम इनको हलाक कर देंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने वही भेजी रसूलों की तरफ कि हम इन लोगों को हलाक कर देंगे और इसके बाद हम ज़मीन को तुम लोगों से आबाद कर देंगे। ज़ालिका लिमन खाफ़ मक़ामी व खाफ़ वईद। तो ये उस शख्स के लिए है जो रोज़े क़यामत मेरे सामने खड़ा होने से डरा और मेरे वादा अज़ाब से डरा। वस्तफ्तहू व खाब कुल्लु जब्बारिन अनीद, और उन्होंने फ़तह चाही और नामुराद हुए सब सरकश और ज़िद्दी। पैगम्बरों ने अल्लाह से फ़तह मांगी तो अल्लाह ताला ने उन्हें फ़तह याब कर दिया और हर सरकश और ज़िद्दी नामुराद हो गए। मिन वराइहि जहन्नम, उनके पीछे दोज़ख है। वयुस्क़ा मिन माइन सदीद, तो उनको पानी पिलाया जाएगा ऐसा जो जिसमें के पीप होगी, गंदगी होगी। यतजर्रऊहु, वो उसे घूंट के करके पिएगा। वला यकादु युसीगुहु, और वो उसे हलक से उतार नहीं सकेगा। इसको तो गंदा पानी होगा कि वो उसे हलक से उतार नहीं सकेगा। वो उसको घूंट करके पीना चाहेगा लेकिन वो हलक से नहीं उतरेगा। वयातिहिल मौतु मिन कुल्लि मकानिन व हुवा बेमय्यित। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हर तरफ से उसे मौत आ रही होगी, उसकी तरफ मौत हर तरफ से बढ़ रही होगी, लेकिन वो मरेगा नहीं। इस कदर उसको अज़ियत मिल रही होगी कि मौत हर तरफ से आने के बावजूद भी अल्लाह ताला उसे मौत नहीं देगा। मिन वराइहि अज़ाबुन गलीज़, और उसके पीछे सख्त अज़ाब होगा। आगे भी अज़ाब, पीछे भी अज़ाब उसके होगा। मसलुल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अमालुहुम, तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उन लोगों की मिसाल, किन लोगों की मिसाल, यानी कि काफिरों की, जिन्होंने कुफ्र किया अपने रब के साथ, अपने रब को नहीं माना। तो उनके अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उनकी मिसाल ऐसी है कि उनके अमाल जो है ना, अमालुहुम, उनके अमाल करमद देश तदत बिर्रिहु फी यौम आसिफ, कि उनके माल की मिसाल राख की सी है। करमद का मतलब है राख की सी है, जैसे कि तेज़ हवा चले, यानी आंधी चले, तो फिर आंधी में वो जो राख है वो उड़ जाती है।
راکھ کو اپنے ساتھ آندھی اڑا کے لے جاتی ہے۔ تو اسی طرح ان کے اعمال جو ہیں نا وہ سب ختم ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طرح وہ جو کام کرتے رہے وہ ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اس پر ان کو کوئی دسترس حاصل نہیں ہوگی۔ ذالک لا یقدرون مما کسبوا علی شیء ذالک هو الضلال البعید۔ تو جو وہ کام کرتے رہے ان چیزوں پر ان کو کوئی دسترس حاصل نہ ہوگی اور وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوں گے۔ تو آیت 19 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تم نے تخلیق بالحق کی حقیقت پر غور نہیں کیا؟ پوری کائنات کی ہر چیز کو کسی خاص مصلحت اور مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا کہ خود انسان کی پیدائش کسی خاص مقصد کے بغیر ہو؟ اس کرۂ ارضی میں سب سے بڑی جو اشرف مخلوق ہے وہ کون سی ہے؟ انسان ہے۔ اگر وہ چاہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہاری جگہ ایک نئی قوم پیدا کر دے۔ اس کا قانون یہی ہے کہ جو قوم یا جو جماعت غیر نافع ہوتی ہے تو اس کو مٹ جانا ہی ہوتا ہے، اس کی جگہ نافع جماعت کا آنا آسان ہے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے لیے یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ؟ یشاء یذہبکم، اگر اللہ چاہے تمہیں نیست و نابود کر دے، ویاتی بخلق جدید، اور تمہاری جگہ نئی مخلوق لے آئے۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز، اور اللہ کے لیے یہ بالکل بھی مشکل نہیں ہے۔ وبرزوا للہ جمیعا، اور وہ قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ برزوا للہ جمیعا، سب لوگ نکل کر اللہ کے سامنے سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ وقال الضعفاء الذین استکبروا، تو پھر جو ضعیف لوگ ہوں گے نا ان لوگوں میں سے، ضعیف العقل جو ہوں گے، تو ان لوگوں سے کہیں گے جو کہ جنہوں نے تکبر کیا، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک ہم تو تمہاری ہی پیروی کرتے تھے دنیا میں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، پھر کیا تم دور کر سکتے ہو ہم سے اللہ کا عذاب کچھ تھوڑا سا؟ اب دنیا میں تو بے سوچے سمجھے اپنے لیڈروں کی پیروی کرتے رہے، تو لیکن ان کو کوئی بھی فائدہ نہ ہوا۔ وہاں قیامت کے دن وہ پھر اپنے لیڈروں سے کہیں گے، وہ لیڈر بھی وہی ہوں گے، عذاب جھیل رہے ہوں گے، تو لیڈروں سے کہیں گے کہ تم ہم سے کچھ عذاب کم کر دو، تو وہ کہیں گے کہ ہم کیسے عذاب کم کر سکتے ہیں، ہم تو خود تمہارے ساتھ ہی کھڑے ہیں۔ یہ قریش مکہ ہی کی طرف اشارہ ہے، اور وہ قوم کے لیڈر تھے، ان کے طور طریقوں کی تمام لوگ جو تھے وہ پیروی کرتے تھے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جب نکل کر کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور، تو وہ کمزور لوگ جو ہیں ان کو کہیں گے، اپنے لیڈروں کو جنہوں نے تکبر کیا تھا، کہ ہم تمہاری پیروی کرتے تھے، تو پھر آج تم ہم سے ہمارا عذاب دور کرو۔ تو وہ کہیں گے قالوا لو ہدانا، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا،
لو ہدانا اللہ، اگر ہمیں اللہ ہدایت دیتا، لا ہدیناکم، تو ہم ضرور تمہیں ہدایت دیتے۔ سواء علینا اجازینا ام صبرنا ما لنا من محیص، تو برابر ہے ہم پر کہ ہم شور شرابہ کریں یا گھبرائیں، جو بھی کریں، یا ہم اس صبر کریں، سب برابر ہے۔ فیصلہ ہو چکا ہے، مہلت ختم ہو چکی ہے، تو ہمیں ہم صبرنا ما لنا من محیص، تو ہم صبر بھی کریں تو بھی ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں، رہائی ہمارے لیے ممکن ہی نہیں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد اللہ حق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ شیطان کہے گا، وقال الشیطان، شیطان کہے گا، لما قضی الامر، جب کہ فیصلہ ہو جائے گا کام کا، حساب کتاب کا فیصلہ ہو جائے گا، تو شیطان کہے گا ان اللہ، بے شک اللہ نے وعدکم، وعدہ کیا تم سے، وعد الحق، کے حق کا سچا وعدہ کیا، ووعدتکم، اور جو وعدہ کیا میں نے تم سے، فاخلفتکم، پھر تم نے اس سے وعدہ خلافی کی، وما کان لی علیکم من سلطان، اور نہ تھا میرا تم پر کوئی زور، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ تو سچا وعدہ تھا، اور میں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا، یہ شیطان کہے گا۔ وما کان لی، حالانکہ میرے اوپر نہیں تھا کوئی بھی تمہارا، تو مجھے، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، وما کان لی، میرا نہیں تھا، لیکم، تم پر، من سلطان، کسی طرح کا بھی کوئی زور نہیں تھا، تم اپنی مرضی سے کر رہے تھے جو بھی کر رہے تھے، الا دعوتکم، میں نے تو تمہیں بلایا تھا نا، فاستجبتم لی، اور تم نے میرا فوراً ہی کہنا مان لیا، تم سوچتے سمجھتے پھر دیکھتے کہ اس میں ہمارا کچھ فائدہ ہے کہ نہیں، تم نے تو فوراً میرے بلانے پہ ہاں کر دی اور میرا کہنا مان لیا، کسی دلیل کے بغیر ہی۔ فَلَا تَلُومُونِی وَلُومُوا أَنفُسَکُم، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، مجھے دوش نہ دو، تم اپنے آپ ہی کو ملامت کرو، تم خود اس کے مجرم ہو، اپنے مجرم تم خود ہی ہو۔ وَمَا أَنَا بِمُصْرِخِکُم وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِیَّ، تو اب شیطان کہہ رہا ہے کہ نہ میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں اور نہ تم میری کچھ مدد کر سکتے ہو۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بے شک میں انکار کرتا ہوں اس سے جو تم نے مجھے شریک بنایا اس سے پہلے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائیں گے نا، وہ اور نیک عمل انہوں نے کیے ہوں گے، جنتین تجری من تحتہا الانہار، ان باغات میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا بإذن ربہم، اور اپنے رب کے حکم سے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تحیاتہم فیہا سلام، تو وہاں ان کے لیے دعائے ملاقات ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب ان کو جنت میں داخل کرے گا تو ان کو
وہاں ان کی صاحب سلامت سلام ہوگا، یعنی کہ ان کو تحفہ ملاقات ملے گا، اور دعا جب ملاقات ہوگی تو اللہ تعالیٰ انہیں دعا کے ساتھ ویلکم کرے گا۔ علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمات طیبات کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کیا نہیں دیکھا تو نے، عالم تارا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیفا کس طرح، ضرب اللہ مثالیں بیان کی ہیں اللہ نے، مثال بیان کی ہے اللہ نے، مثالہ کلماتن، کس کی، کلمہ طیبہ کی یا پاک بات کی، تو وہ اس کی مثال ایسی ہے کہ شجرۃ طیبۃ، جیسے کہ درخت کوئی پاکیزہ درخت ہو، اصلها اس کی جڑ جو ہے ثابت مضبوط ہو، وفرعها اور اس کی جو شاخیں ہیں فی السماء آسمان تک جاتی ہیں، توتی اکلہا اور وہ دیتا ہے اپنا پھل کل حین باذن ربہا، ہر وقت وہ اپنا پھل دیتا ہے اللہ کے حکم سے، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت وہ پھل دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے کلمہ طیبہ کی۔ تو آیت نمبر 24 تا 26 قرآن کی بہت اہم آیات ہیں۔ فرمایا پوری کائنات کا اگر عمیق نظر سے مشاہدہ کرو تو تمہیں دو طرح کی حقیقتیں نظر آئیں گی، ایک کو قرار ہے دوسری کو قرار نہیں، ایک میں جماؤ ہے دوسری میں جماؤ نہیں، ایک کے لیے پھلنا اور پھولنا قیام و ثبات ہے تو دوسری کے لیے پامال ہو کر ختم ہو جانا ہے۔ پہلی کلمہ طیبہ ہے، دوسری کلمہ خبیثہ ہے۔ پہلی اچھائی اور پاکیزگی ہے جس میں نفع اور فیضان ہے، دوسری برائی اور گندگی ہے اور سب کے لیے ضرر رساں ہے۔ پہلے کی مثال ایسی ہے جیسے اچھا درخت، اور اچھے درخت کی خصوصیات کیا ہیں، اس کی جڑیں مضبوط اور اکھڑنے والی نہیں، شاخوں کی بلندی آسمان تک اور نہ جھکنے والی ہیں، لہذا اس کا مفہوم یہ ہوا کہ آسمان تک سارا نظام کائنات اس حقیقت پر مبنی ہے جس کا اقرار ایک مومن کلمہ طیبہ پڑھ کر کرتا ہے تو قانون فطرت کسی گوشہ میں بھی اس سے نہیں ٹکراتا، پورا نظام عالم اس کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انسانی زندگی کے انفرادی اور اجتماعی معاملات کو پورے نظام کائنات کے مطابق تعمیر کرنا چاہیے، کیونکہ انسان اس کا ایک جزو ہے، پھر ہر آن اس کے لیے ترقی اور ارتقاء کے مفید نتائج حاصل ہوں گے۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اس کلمہ طیبہ کی برکت سے اس کی زندگی میں جماؤ ہوگا اور اس کی باتوں میں مضبوطی ہوگی، اور وہ اپنی جگہ سے ٹلنے والی نہیں ہوں گی، اپنی جگہ سے ہلنے والی نہیں ہوں گی، اس کے طریقے کے دلائل شواہد اطلال اور سلامتی پر مبنی ہوں گے، اس کے سب معاملات القول ثابت ہوتے ہیں۔ اس کی مثال شجر طیبہ کی سی ہے۔ دوسری مثال کلمہ خبیث کی ہے، گویا شجر خبیث ایسا درخت ہے جو نکما ہو، جو زمین میں جاڑی نہ پکڑ سکتا ہو، اس کی ٹہنیاں پھلوں اور ہر قسم کے میووں سے محروم ہوں، جب چاہو پکڑ کر جڑ سے اکھاڑ لو۔ کلمہ خبیثہ کلمہ باطل ہے، چونکہ یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے اور یہ قانون فطرت کے خلاف ہے، لہذا کائنات کا ہر ذرہ اس کی تکذیب کرتا ہے، کیونکہ اس کا عمل بھی زمین و آسمان کی ہر چیز کے خلاف ہے۔
تو کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کے فرق کو ہر شخص بآسانی مشاہدہ کر سکتا ہے، کیونکہ اہل کفر اور طاغوت کے اعمال پوری تاریخ میں ایک جیسے رہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ کو آغاز تاریخی سے جس قوم نے اپنایا وہ ہر لحاظ سے دنیا میں فائق ہوئی، دنیا کے لیے نفع رہی، کیونکہ اس کے لیے قیام و بقا ہے، دوسرے کے لیے نابود ہو جانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یضرب اللہ امثال الناس لعلہم یتذکرون ومثال کلمات الخبیثہ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لہا من قرار۔ تو وہی بات ہے نا کہ اس کو قرار نہیں ہے، اوپر ہی سے اس کو کھیڑ لو تو درخت جو ہے وہ کبھی بھی زمین میں قرار نہیں پکڑ سکتا۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ۔ اللہ مومنوں کے دلوں کو صحیح پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ، اور گمراہ اللہ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے بدل دیا اللہ کے احسان کو ناشکری سے، یعنی اللہ نے ان پر احسان کیا تو انہوں نے اس کی قدر نہ کی اور ناشکری کی۔ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، اور لا اتارا انہوں نے ناشکر لوگوں نے نا اپنے قوم کو لا اتارا دار البوار، تباہی کے کنارے، اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا ناشکر لوگوں نے۔ جہنم میں، یعنی کہ یصلونہا، داخل ہوں گے وہ اس میں، وہ بئس القرار، اور وہ برا ہے ٹھکانہ۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيَضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور انہوں نے بنا لیے شریک، کافروں نے نا اللہ کے شریک مقرر کر دیے جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کہہ دیجئے کہ چند روز کے فائدے کے اٹھا لو، تمتعوا، فائدے اٹھا لو چند روزہ، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ، پھر تمہارا لوٹنا ہے إِلَى النَّارِ، دوزخ میں۔ کل، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے پیغمبر، لے عبادی الذین آمنوا یقیمون الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور خرچ کریں، جو ہم نے انہیں دیا ہے نا مال، جو بھی ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کریں۔ اس کو کیسے خرچ کریں؟ دکھا کر بھی خرچ کریں اور در پردہ بھی خرچ کریں۔ اس سے پہلے
من قبل یاتی یا یوم اللہ، وہ دن آ جائے لا بیع فی ہے جس میں نہ کوئی سودا ہوگا ولا خلال، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سودا کام آئے گا۔ اللہ الذی، وہ اللہ ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمان کو، والارض، اور زمین کو، وانزل من السماء، اور اس نے اتارا آسمان سے پانی، انزل من السماء ماء، پھر اس نے پانی اتارا آسمان سے، فاخرج به من ثمرات رزق لکم، تمہارے رزق کے لیے اس نے پھل پیدا کیے اور کھیتیاں پیدا کی۔ وسخرکم الفلک، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے، یعنی کام پہ لگا دیا تمہارے لیے کشتیوں کو، لتجری فی البحر بامرہ، تاکہ وہ چلیں سمندر میں اسی کے حکم سے، اللہ ہی کے حکم سے وہ چلتی ہیں سمندر میں۔ وسخر لکم انہار، اور مسخر کر دیے تمہارے لیے نہروں کو۔ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین، اور مسخر کر دیے تمہارے لیے سورج، چاند، جو ایک دستور پر چلنے والے ہیں۔ تو آیت نمبر 32 اور 34 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پوری کائنات میں نظام ربوبیت کی کار فرمائیاں دیکھو کہ کس طرح ہر زندگی کے لیے کوئی مثال ایسی نہیں ہے جس کا قدرتی طور پر انتظام نہ کر دیا گیا ہو۔ کائنات عالم کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں دنیا کی ہر چیز صرف اس لیے نہ بنی ہو کہ انسانوں کی کوئی نہ کوئی ضرورت پوری ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہر ضرورت کو پیش نظر رکھ کر یہ دنیا بنائی۔ ہر چیز اسی بقا انفع کے اصول پر کسی نہ کسی شکل میں ایک دوسرے کے لیے خدمت اور نفع رسانی کا ذریعہ ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کسی قادر مطلق ہستی کے بغیر یہ نظام ربوبیت پوری کائنات میں چل سکے؟ یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی محتاج ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم لوگوں نے اللہ سے مانگا اللہ نے سب کچھ تمہیں دیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننے لگو نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تو ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان سے مخاطب ہے کہ جو تم نے مانگا میں نے تمہیں دیا، اگر تم میری نعمتوں کا گننے لگو تو تم شمار ہی نہیں کر سکتے، گن ہی نہیں سکتے۔ ان الانسان لظلوم، بے شک انسان بڑا بے انصاف ہے۔ لظلوم کفار، ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ جزاک اللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آگے کل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین ثم آمین۔ یا میرے پروردگار، یا مشکل کشا، یا رب العالمین، یہ میں نے جو ہم تھوڑا بہت کر رہے ہیں، آپ اسے ہماری طرف سے قبول فرمائیے گا، ہماری غلطیاں، ہماری کوتاہیاں معاف فرما دیں۔
بے شک تو غفور الرحیم ہے۔